तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह माइदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा का उमूद। ये सूरा जैसा कि मुकद्दमा किताब से वाज़ेह हो चुका है, पहले ग्रुप की आखिरी सूरा है। इसमें अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा से आखिरी उम्मत की हैसियत से अपनी आखिरी और कामिल शरीयत पर पूरी पाबंदी के साथ कायम रहने और उसको कायम करने का अहद व पैमान लिया है। इससे पहले ये अहद व पैमान अहले किताब से लिया गया था, लेकिन वो, जैसा कि पिछली सूरतों से वाज़ेह हुआ, इसके अहल साबित ना हुए। इस वजह से माज़ूल किए गए और उनकी जगह अल्लाह ताला ने इस उम्मत को दी और उसको अपनी आखिरी और मुकम्मल शरीयत का हामिल और अमीन बनाया। अब इस सूरह माइदा में अहद व पैमान लिया जा रहा है कि तुम पिछली उम्मतों की तरह खुदा की शरीयत के मामले में ख़ाइन और गद्दार ना बन जाना, बल्कि पूरी वफ़ादारी और कामिल उस्तवारी के साथ इस अहद को निभाना, इस पर ख़ुद भी कायम रहना, दूसरों को भी कायम रखने की कोशिश करना और इस राह में पूरी अज़ीमत और पामुर्दी के साथ तमाम आजमाइशों और तमाम ख़तरात का मुकाबला करना। सूरा के मतालिब की नौइयत। सूरा के मौजू के तकाज़े से इसमें जो मतालिब बयान हुए हैं उन पर एक सरसरी नज़र डालने से भी चंद बातें बिल्कुल नुमायां तौर पर सामने आती हैं। एक ये कि इसमें जो अहकाम व कवानीन बयान हुए हैं वो दावत इस्लामी के उस दौर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं जब के तकमील दीन और इत्माम नेमत इलाही का मरहला सामने आ चुका था। ज़ाहिर है कि अहद व पैमान लेने के लिए सबसे ज़्यादा मौजू अहकाम यही हो सकते हैं। इन पर अहद व पैमान लेने के माना ये हैं, गोया पूरी शरीयत पर अहद व पैमान हो गया। दूसरी ये कि इन अहकाम में इम्तिहान व इब्तिला का पहलू बहुत नुमायाँ है। पिछली उम्मतों को इस तरह के जो अहकाम दिए गए थे उनमें उन्होंने ठोकरें खाईं, जिनके नतीजे में वो खुदा के मातूब और मखदूब हुईं। अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर यह फ़ज़ल फरमाया कि अहद व पैमान लेते वक्त ऐसे अहकाम ख़ास तौर पर सामने कर दिए ताकि ये उम्मत पाँव फिसलने के उन मकामात से अच्छी तरह होशियार रहे। ज़ाहिर है कि जो ख़तरे की जगहों पर अपने आप को संभाल सकेगा उससे तवक्को यही है कि वो हमवार जगहों में ठोकरें नहीं खाएगा। तीसरी ये कि इसमें तफसील के साथ यहूद व नसारा के नुक्से अहद की तारीख़ भी बयान हुई है और उसके असबाब व मुहर्रकात पर भी रोशनी डाली गई है ताकि ये तारीख़ इस उम्मत के लिए सबक आमोज़ी और इबरत पजीरी का ज़रिया बन सके। चौथी ये कि इसमें इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के उन मख्फी गोशों की ख़ास तौर पर निशानदही की गई है जहाँ शैतान और उसके एजेंटों को दर आने का मौका मिलता है और फिर वो फितने सर उठाते हैं जो रोके ना जाएं तो पूरी शरीयत नाराज होकर रह जाती है। पाँचवीं ये कि इसमें वो उसूल व ज़वाबित पूरी तरह वाज़े कर दिए गए हैं जिनका एहतमाम अहद इलाही पर कायम व उस्तवार रहने के लिए ज़रूरी है। ये 5 बातें सामने रखकर जो तालिब हक़ तदब्बुर के साथ इस सूरा की तलावत करेगा वो उसके मौजू और उसके निज़ाम को समझने में इंशाअल्लाह कोई उलझन नहीं महसूस करेगा। अगरचे सूरा के निज़ाम को समझने के लिए ये इशारात भी काफ़ी हैं, ताहम हम पूरी सूरा के मज़ामीन का तज्ज़िया भी किए देते हैं ताकि तमाम मतालिब बैक वक्त नज़र के सामने आ जाएं। सूरा के मतालिब का तज्ज़िया। 1 ता 5 अल्लाह से बांधे हुए हर अहद को पूरा करने की ताकीद। अशहुरुल हुर्रम और तमाम शायर इलाही की निगहदाश्त की हिदायत, यहाँ तक कि हालत एहराम में शिकार भी नाजायज़ है और दूसरों की अंगेख्त भी इस बात के लिए उज़र नहीं हो सकती कि शायर इलाही की हुर्मत को कोई बट्टा लगे। तावन नेकी और तकवा के कामों में होना चाहिए, ना कि गुनाह और हुदूद इलाही से तजावुज़ के कामों में। इस उम्मत के लिए खाने पीने की चीज़ों में से जो चीज़ें हराम हैं उनकी तफसील व तकमील और ये हिदायत कि अब तुम्हें किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारे मुखालिफिन ना ये तवक्को रखते हैं कि उनके दीन और तुम्हारे दीन में कोई मुफाहमत हो सकेगी और ना ये उम्मीद वो करते हैं कि वो इस दीन को शिकस्त दे सकेंगे। अब तुम्हारा दीन कामिल हो गया है और तुम पर अल्लाह ने अपनी शरीयत की नेमत तमाम कर दी है। अब तुम बस उसी की पैरवी करो और दूसरों से बेपरवाह हो जाओ।
تربیت کردہ شکاری جانوروں کے شکار، اہل کتاب کے کھانے اور کتابیہ سے نکاح کے بارے میں حکم، اور یہ تنبیہ کہ جو ایمان کے ساتھ کفر کو جمع کریں گے ان کے سارے عمل اکارت جائیں گے۔ 6 تا 7 نماز کے لیے وضو کا حکم اور عذر اور مجبوری کی حالت میں تیمم کی اجازت، اور تنبیہ کہ اس حکم اور اس رخصت سے اللہ نے تمہیں پاکیزہ بنانا اور تم پر اپنی شریعت کی نعمت کو کامل کرنا چاہا ہے، تو تم اللہ کے شکر گزار رہنا، اس کے اس انعام کو یاد رکھنا اور سمعنا و اطعنا کا اقرار کر کے اپنے رب سے جو عہد تم نے باندھا ہے اس پر مضبوطی سے جمے رہنا۔ 8 تا 11 مسلمانوں کو مخالفوں اور دشمنوں کی شر انگیزیوں کے باوجود حق و عدل پر قائم رہنے کی ہدایت۔ اللہ کا وعدہ مغفرت انہی کے لیے ہے جو ایمان اور عمل صالح پر قائم رہیں گے۔ مسلمانوں کو یہ یاد دہانی کہ دشمن کے ایک گروہ نے تم کو زک پہنچانی چاہی تو خدا نے اس کو بے بس کر دیا، تو اللہ ہی سے ڈرو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ 12 تا 13 بنی اسرائیل سے میثاق کا حوالہ کہ اللہ نے ان سے عہد لیا کہ اگر وہ اللہ کی شریعت کو قائم کریں گے تو اللہ ان کے ساتھ ہوگا، اور اگر وہ اس عہد کو توڑ دیں گے تو گمراہ اور خدا کی معیت سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ 14 نصارہ کے میثاق کا حوالہ کہ خدا نے ان سے بھی میثاق لیا تھا، لیکن وہ اس کا ایک حصہ بھلا بیٹھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر قیامت تک کے لیے عناد و اختلاف کی آگ بھڑک اٹھی، اور وہ آخرت میں بھی اس کی سزا بھگتیں گے۔ 15 تا 16 اہل کتاب کو دعوت کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے سے جو روشنی تمہیں دکھائی ہے اس کی قدر کرو، اور اندھیرے میں بھٹکنے کے بجائے سلامتی کی راہ اور صراط مستقیم کی طرف آؤ۔ 17 تا 19 نصارہ کو ملامت کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو خدا بنا لیا، اور یہود و نصارہ دونوں کے اس زعم کی تردید کہ وہ خدا کے بیٹے اور چہیتے ہیں، نیز یہ تنبیہ کہ خدا نے اپنا رسول بھیج کر ان پر حجت تمام کر دی، اب ذمہ داری تمام تر ان کی ہے۔ 20 تا 26 بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کے اس واقعے کی یاد دہانی کہ خدا نے ان کو اپنے عظیم فضل سے نوازا، ان کو فتح و نصرت کے وعدے کے ساتھ ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے بزدلی دکھائی اور اپنے اندر کے 2 اولو العزم آدمیوں کی ہمت افزائی کے باوجود اپنے پیغمبر کے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا، جس کی سزا ان کو یہ ملی کہ 40 سال تک صحرا ہی میں بھٹکتے رہ گئے اور ان کو ارض مقدس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل نہ ہوئی۔ 27 تا 31 آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ، جس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایک خدا ترس انسان کس طرح دشمن کی انگیخت کے باوجود خدا کے عہد پر قائم رہتا ہے، اور ایک شریر انسان کس طرح فاسد جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے اور پھر اعتراف گناہ کے بجائے اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ 32 اس امر کا بیان کہ نفس انسانی کی مذکورہ بالا خرابی کے سد باب کے لیے اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون بنایا کہ ایک کا قاتل سب کا قاتل اور ایک کو بچانے والا سب کو بچانے والا ہے، یعنی قتل جماعتی جرم اور حفاظت جان جماعتی ذمہ داری ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس قانون کا احترام نہیں کیا، بلکہ اپنے رسولوں کی کھلی ہوئی ہدایات و تنبیہات کے باوجود خدا کی زمین میں فساد مچاتے رہے۔ 33 تا 34 ان لوگوں کی سزا کا بیان جو جسارت اور ڈھٹائی کے ساتھ خدا کا قانون توڑنے اور ملک میں فساد برپا کرنے کی کوشش کریں۔ 35 تا 37 مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کہ حدود الہی پر قائم رہو، پابندی شریعت کو حصول قرب الہی کا وسیلہ بناؤ اور اس شریعت کے قیام کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہو۔ خدا کے عذاب سے یہی چیز نجات دینے والی ہے، اس کے سوا کوئی چیز بھی نفع پہنچانے والی ثابت نہیں ہوگی۔ 38 تا 40 چوری کی سزا قطع ید ہے، اس کی بیرو رعایت تنفیذ کی تاکید اور یہ تنبیہ کہ خدا کے قانون سے بھاگنے والوں کو آخرت میں کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ 41 تا 45
منافقین اور یہود کی ان چالوں اور شرارتوں کا بیان جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے گریز کے لیے کر رہے تھے، ان محرکات کی پردہ دری جو ان شرارتوں کے پیچھے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ آپ ان لوگوں کی شرارتوں سے آزردہ نہ ہوں اور یہ خواہ کچھ کریں، آپ جب بھی ان کے معاملے کا فیصلہ کریں ٹھیک قانون عدل کے مطابق کریں۔ یہود کو ملامت کہ یہ ان کی کیسی بدبختی ہے کہ جس کتاب کے وہ شاہد ہیں اور امین بنائے گئے ہیں اس کے واضح احکام کے مطابق اپنے معاملات کے فیصلے کرانے سے گریز اختیار کر رہے ہیں۔ 46 تا 43 نصارہ کو تنبیہ کہ انہیں بھی یہ حکم ہوا تھا کہ وہ تمام معاملات کے فیصلے انجیل کے مطابق کریں اور جو اس کی خلاف ورزی کریں گے وہ نافرمان اور عہد شکن قرار پائیں گے۔ 48 تا 50 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کہ قرآن تمام اختلافات کے درمیان قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے۔ اب یہی تمام پچھلے صحیفوں کے لیے کسوٹی ہے۔ اہل کتاب کی بدعات کی کوئی پرواہ نہ کرو، ہر معاملے کا فیصلہ اسی کی روشنی میں کرو۔ اگر یہ اہل کتاب اپنی بدعات چھوڑنا نہیں چاہتے تو تم ان کو ان کے حال پر چھوڑو، ان کا فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ ہوشیار رہو کہ یہ تمہیں اپنی بدعات و خواہشات کی طرف موڑنے نہ پائیں۔ 51 تا 56 مسلمانوں کو تنبیہ کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، جو ان کو اپنا دوست بنائے گا اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ منافقین کے اس راز کا اظہار کہ یہ ڈرتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے کھلم کھلا بگاڑ کر لیا اور کل کو پلہ انہی کا بھاری رہا تو کیا ہوگا، حالانکہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام کی فتح کے بعد اگر ان کا سارا پول کھول دیا گیا تب کیا ہوگا۔ منافقین کو دھمکی کہ یہ مرتد ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں، خدا کو کوئی پرواہ نہیں۔ خدا اسلام کی حمایت کے لیے ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جن سے خدا محبت کرے گا اور جو خدا سے محبت کریں گے۔ 57 تا 67 منافقین کی بے ہمتی پر ملامت کہ ان یہود کو یہ اپنا دوست بناتے ہیں جو اپنی مجلسوں میں اسلام اور اس کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہود کو سرزنش کہ انہیں آخرت میں پتہ چلے گا کہ خدا کے نزدیک سب سے بد انجام کون ہے۔ یہود کی دھوکہ بازی اور ان کے علماء کی بے حسی و بے غیرتی کی طرف اشارہ۔ یہود کا طنز اللہ تعالیٰ پر اور اس کا جواب۔ یہ اشارہ کہ حسد کے جوش میں یہود برابر جنگ کی آگ بھڑکاتے رہیں گے لیکن خدا ان کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اہل کتاب کو ملامت کہ ان کی شامت ہی ہے کہ انہوں نے اسلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھا ہے۔ اگر وہ اس کو قبول کرتے تو در حقیقت تورات و انجیل کو قائم کرتے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے، لیکن ان میں عدل پسند تھوڑے نکلے، اکثریت بروں کی ہی ہے۔ 67 تا 77 نصارہ کے کفر کا بیان کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف حلول و تثلیث کے عقیدے ایجاد کر لیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کے اصل مرتبہ کی وضاحت اور نصارہ کو یہ تنبیہ کہ ایک گمراہ قوم کی ایجاد کردہ بدعات کی تقلید میں انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کیا۔ 78 تا 86 بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کی لعنت کا حوالہ۔ کفر، دوستی اور اسلام دشمنی کے جوش میں مشرکین مکہ تک سے ان کی دوستی کی طرف اشارہ۔ اسلام دشمنی میں یہود، مشرکین، قریش اور نصارہ کے مزاج کا فرق۔ حق پرست نصارہ کی حق پرستی اور اسلام دوستی کی تحسین۔ 87 تا 105 سورہ کے شروع میں بیان کردہ احکام حلت و حرمت کے بعض پہلوؤں کی وضاحت اور ان سے متعلق سوالوں کے جواب۔ خدا کی مباح کردہ چیزوں کو اپنے جی سے حرام ٹھہرانے کی ممانعت، احترام عہد و پیمان کے پہلو سے قسم کے معاملے میں احتیاط کی تاکید اور ارادی قسموں کا کفارہ، شراب، جوا اور انصاب و ازلام قطعی حرمت کا اعلان۔ شراب اور جوئے کے شرعی اور معاشرتی مفاسد۔ جو لوگ درجہ بدرجہ تحریم و تحلیل کے معاملے میں خدا کے احکام کا احترام کرتے آئے ہیں، ان کی پچھلی غلطیوں پر کوئی گرفت نہیں۔ حالت احرام میں شکار کی ممانعت ایک سخت آزمائش ہے۔
اس وجہ سے اس معاملے میں بیدار رہنے کی ہدایت، اور اگر غلطی ہو جائے تو اس کے کفارے کی صورت، نیز اس ممانعت میں جس حد تک رخصت ہے اس کا بیان، خانہ کعبہ اور اس سے متعلق تمام شعائر کے برابر احترام کرتے رہنے کی تاکید، اور یہ تنبیہ کہ رسول کا کام اللہ کی ہدایات کا پہنچا دینا تھا۔ اس نے پہنچا دیں، اب ذمہ داری لوگوں کی اپنی ہے۔ برائی کی کثرت برائی کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتی۔ اس وجہ سے دانش مندی اور فلاح کی راہ یہی ہے کہ برائی سے بچا جائے۔ غیر ضروری سوالات کرنے کی ممانعت، اس سے یہود کو جو نقصانات پہنچے ان کی طرف اشارہ، تحریم و تحلیل سے متعلق قریش کی بعض بدعات کا حوالہ اور ان کی اندھی تقلید آبا پر سرزنش، مسلمانوں کو ہدایت کے جو نہیں سنتے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ 106 تا 108 شہادت حق اور عہد و قسم کے تحفظ کے پہلو سے حالت سفر کی وصیت اور اس سے متعلق گواہی کا ضابطہ، اور اگر اس کے بارے میں کوئی اشتباہ پیش آ جائے تو اس کے ادراک کا طریقہ۔ 109 تا 120 خاتمہ صورت۔ قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کے باب میں شہادت دیں گے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے لوگوں کو کیا بتایا اور سکھایا، اور لوگوں سے کن باتوں کے کرنے اور کن باتوں کے نہ کرنے کا عہد و اقرار لیا، تاکہ ہر امت پر حجت قائم ہو سکے کہ جس نے بھی کوئی بدعہدی کی ہے اس کی ذمہ داری تمام تر اسی پر ہے۔ اللہ کے رسول اس سے بری ہیں۔ اس شہادت کی نوعیت واضح کرنے کے لیے بطور مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کا تفصیلی تذکرہ، تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں پر جس شہادت حق کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ اس کے بارے میں عند اللہ مسئول ہوں گے، اور ان کے واسطے سے امتوں نے جس قیام بالقسط اور شہادت حق کا عہد و پیمان خدا سے باندھا ہے وہ اس کے لیے مسئول ہوں گے، اور آخرت کی فلاح اور خدا کی خوشنودی ان کو حاصل ہوگی جو اس عہد کا حق ادا کرنے والے ثابت ہوں گے۔ اس فہرست مطالب پر سرسری نظر ڈالنے سے بھی سورہ کے تمام اجزاء کا ربط اس کے موضوع سے بالکل واضح نظر آتا ہے۔ اب ہم اللہ کی توفیق سے اس کی رہنمائی کے بھروسے پر سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔